बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल अरशद साहब। जैसे कि ये खुशखबरी है स्टूडेंट बच्ची और बच्चियों के लिए जो अक्सर MBBS करना चाहते हैं या उनके साथ फ्रॉड हो जाता है या उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं, फिर वो लोग नहीं मिलते। ऐसे बच्ची और बच्चों के जो ख्वाब हैं वो अधूरे रह जाते हैं और अक्सरियत ऐसा फ्रॉड हो जाता है। डॉक्टर साहब का तल्लक शोरकोट से है और ये MBBS इन चाइना जो है उसके लिए आजकल एक मुहिम भी इन्होंने चलाई हुई है कि ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चे हैं वो MBBS बनने के लिए हमसे रब्ता करें, हम उन्हें क्लासेस भी देंगे, हम उन्हें बाहर भी भेजेंगे और मुकम्मल MBBS भी बनाएंगे। ये मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आप ये बताइएगा कि आप मकसद ये जो MBBS इन चाइना के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुहेल अरशद फ्रॉम बहार एजुकेशनल कंसल्टेंसी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ये करवाना चाहता हूँ कि मैं खुद एक MBBS का स्टूडेंट हूँ, जो कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसके साथ साथ हमने एक अपनी कंसल्टेंसी बनाई हुई है जिसका नाम बहार एजुकेशनल कंसल्टेंसी है। इस कंसल्टेंसी का मेन मकसद ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर लिया जाता है, अगर प्राइवेट की हम बात करते हैं तो प्राइवेट में कम से कम जो फीस स्ट्रक्चर है MBBS का वो 1.5 करोड़ प्लस हो जाता है, जिसमें आपके बाकी एक्सपेंसेस अलग हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम चार्ज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कम चार्ज करते हैं, मकसद है आपके पास स्टूडेंट आ जाते हैं, बच्चियाँ बच्चे जो भी MBBS करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन सा पैकेज है कि उनका पहले पाकिस्तान में कितना खर्चा आ जाता है? अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाहता है तो उनका कम से कम जो एक्सपेंस आता है वो 1.5 करोड़ आता है। अगर हम चाइना की बात करते हैं, उधर से कोई भी स्टूडेंट अगर MBBS करना चाहता है तो उसका फीस स्ट्रक्चर 45 से 50 लाख के दरमियान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, मकसद कोई भी स्टूडेंट बच्चा बच्ची शोरकोट के हैं वो आपसे रब्ता कर लेते हैं, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बाद उनका आपके मकसद है कि आप लोगों क्या उसमें से लेते हैं, यहाँ पाकिस्तान में ख़र्चा कितना आ जाता है उसका? कोई भी स्टूडेंट जब हमसे कांटेक्ट करता है तो हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, जो कोई भी कंसल्टेंसी इतने कम चार्ज नहीं करती। ये वाहिद बहार एजुकेशनल कंसल्टेंसी एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम रेट पर सर्विस चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मकसद है कि आपके पास इसका टाइम पीरियड कितना होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कितना टाइम उन्हें मकसद है कि कोई क्लासेस लेनी पड़ती हैं, उसके बाद वो चाइना आप भेजते हैं तो चाइना मकसद है कि उनका कितने अखराजात आ जाते हैं? जो चाइना में MBBS है ये 6 साल का है, जिसमें 5 साल क्लिनिकल है और 1 साल इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप स्टूडेंट पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, चाइना में भी कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है एडमिशन का, सबसे पहले स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उसके साथ 1000 RMB जो कि पाकिस्तानी 40,000 रुपये बनते हैं वो सबमिट करवाने होते हैं। बाकी जो इतना भी खर्चा है वो स्टूडेंट चाहे तो चाइना जाकर भी दे सकता है, या जैसे ही उसका JW2 यानी जैसे ही स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल ईच एंड एवरीथिंग हो जाती है तो उसके बाद वो पेमेंट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि आजकल के दौर में फ़्रॉड बड़ा ज़्यादा है, इशू बड़े होते हैं कि लोगों के साथ फ़्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप मकसद ये कर रहे हैं, मकसद आपको वो पेमेंट दे देते हैं या आपको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद अक्सरियत हमने ये देखा है कि कोई भी स्टूडेंट है, मकसद है बच्ची है बच्चा है, उसको वो कहते हैं जी आप हमें ना 40,000 दे दें तो हम आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दें और ये तमाम चीज़ें हम कर देते हैं। होता क्या है कि जब वो मकसद है कि थोड़ा सा टाइम गुजर, वो कहते हैं जी नहीं वो 40,000 और दे दें। इस तरह करके ना वो बेचारों के साथ 2, 4, 5, 10 लाख का फ्रॉड हो जाता है, फिर बाद में वो जलील होते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बहार एजुकेशनल कंसल्टेंसी है ये ना सिर्फ चाइना में रजिस्टर्ड है बल्कि पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, जिसका हम एनुअल FBR को टैक्स भी देते हैं। तो फ्रॉड के लिए सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर कोई इस कन्फ्यूजन में है तो वो चेक भी कर सकता है। और दूसरा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बंदा कहता है कि 40,000 दे दें, फिर वो कहता है कि और पेमेंट दे दें। जब हमें एक बंदा 40,000 पेमेंट देगा डॉक्यूमेंट्स के साथ तो उसके बाद वो नेक्स्ट पेमेंट कोई भी नहीं करेगा जब तक उसके वीज़ा आ नहीं जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा, मकसद है कि इस दौर में जैसे आप कर रहे हैं इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा मकसद है कि लोग हैं जो लोगों को कहते हैं हम आपको MBBS करवाते हैं या चाइना भेजते हैं, उनमें और आप में फ़र्क क्या है? जो जितने भी दूसरे एजेंट्स हैं उनमें और हम में सबसे मेन डिफरेंस जो ये है कि वो एजेंट्स इधर ही पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है कि वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट कर सकता है।
اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے کم ریٹ پر چارج کرتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چیز پہلے بڑے شہروں میں مقصد ہوا کرتی تھی، آپ نے چھوٹے شہروں میں سٹارٹ کی ہے، تو اس سے مقصد اس بارے میں لوگوں کو بتانے کے بارے میں آپ کوئی ایونٹ وغیرہ رکھ رہے ہیں، یا مقصد اس طرح کے کوئی یہاں جیسے آپ شور کوٹ میں ہیں، شور کوٹ کینٹ ہو گیا، گڑھ مراجہ ہو گیا، احمد پور سیال، یہ جھانگ، مقصد یہ چھوٹے شہروں میں آتے ہیں، تو ان میں آپ یہ مہم چلا رہے ہیں، تو اس میں کیا کیا آپ سٹیپ اٹھائیں گے؟ بیسیکلی میں خود شور کوٹ سے ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فائدہ اپنے شور کوٹ اور جو بھی ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو دیا جائے، تاکہ جو بھی باہر کے ایجنٹس آتے ہیں وہ لاکھوں روپے لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور ان کو زیادہ پیسے میں کم سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم باقاعدہ سیمینار بھی اس کے رکھ رہے ہیں، جو کہ 16 تاریخ کو ایمز کالج شور کوٹ کینٹ میں سیمینار رکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ سب لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس میں اپنی شرکت لازمی بنائیں۔ اچھا، یہ آپ ایمز کالج شور کوٹ کینٹ میں 16 تاریخ کو، اس کی کوئی ٹائمنگ ہے آپ کی؟ اس کی ٹائمنگ ہے 9 سے 12۔ 9 سے 12، مقصد 16 تاریخ، 16/11/2024، بالکل، بروز ہفتہ۔ بروز ہفتہ، اس کو مقصد آپ وہاں پہ ایونٹ ایمز کالج میں کروا رہے ہیں، بالکل، اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ وغیرہ یا جو بھی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ آئیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ مقصد ہے کہ اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کس طرح کرے؟ آپ کے کوئی نمبر، مقصد ہے کہ آپ کو ملنا چاہتا ہے، آپ کے کوئی دفتر یہاں پہ لاہور میں، مقصد یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے۔ ہمارا جو مین آفس ہے بہار ایجوکیشنل کنسلٹنسی کا، وہ لاہور بیریا ٹاؤن 71AA کمرشل بیریا ٹاؤن میں ہے۔ اگر سب آفس کی بات کی جائے تو وہ شور کوٹ میں علی ٹریڈرز کے بالکل ساتھ ہے، کراچی ہوٹل کے راؤنڈ اباؤٹ۔ اگر کوئی ہمارے کنٹیکٹ نمبر پہ آنا چاہتا ہے تو وہ آپ ہمارا کنٹیکٹ نمبر جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے 0348440618 پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ آپ مقصد یہی کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کے پاس کوئی سروس ہیں جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم صرف MBBS کے علاوہ PhD، ماسٹر اور بیچلر اور ہر فیلڈ میں چائنا کا ایڈمیشن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ملک کی ٹکٹس بھی کرتے ہیں، ڈپارچر اور ارائیول دونوں۔ اچھا، ایک چیز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہاں سے آپ کوئی بھی بچہ مقصد ہے MBBS کے لیے چائنا بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے کیا وہ اپنا کام شام بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم گھر والوں پہ بوجھ نہ بنے، مقصد ہے کسی طرح کر کے ہم چلے جاتے ہیں، وہاں کے اخراجات وہاں پہ مقصد ہے کہ مینیج کر لیں گے، تو اس طرح کا بھی کوئی ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو چائنا ہے نا، وہ اسٹوڈنٹس کو ورک الاؤ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی خوشی سے کام کرنا چاہے تو اس کے لیے مینجمنٹس کروا دی جاتی ہیں، ان سے پرمیشن لے دی جاتی ہے۔ ان سے پرمیشن لی جاتی ہے، مقصد وہ آپ کو پہلے بچے نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں مقصد ہے کہ ہم نے کرنی ہے، جہاں وہاں پہ جا کے پھر آپ پرمیشن لے کے دیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہم پرمیشن لے کر دیتے ہیں۔ اور اگر جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ باقی ایجنٹس اور ہمارے ایجنٹس میں کیا فرق ہے، اگر میں آپ کو ان کا پیکج بتاؤں تو وہ اس ٹائم چارج کر رہے ہیں جو 32,000 یوان ہے، 33,000 یوان ہے، جبکہ ہم جو فرسٹ ایئر کا پیکج چارج کر رہے ہیں وہ 25,000 یوان ہے، جس میں صرف اس کی ٹیوشن فی بھی ہے، ہاسٹل بھی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے۔ اگر فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ادھر سے جاتا ہے اور چائنا میں پہنچتا ہے ایئرپورٹ پر، تو ہماری کمپنی اور ہماری ٹیم اسے پک اینڈ ڈراپ بھی دے گی، فرسٹ 2 ٹائم کا میلز بھی دے گی۔ اس کے بعد جہاں پر اس کے چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں، لائک بینک اوپننگ ہو گئی، اس کے بعد ہاسٹل شفٹنگ ہو گئی، یونیورسٹی انٹرنگ ہوگی، وہ ہماری ٹیم باقاعدہ کروائے گی، صرف گائیڈ لائنز ہی نہیں دے گی۔ جیسا کہ دوسری ایجنسیز جتنی بھی ہیں کنسلٹنٹ، وہ صرف بچے کو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے گائیڈنس دیتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن ہماری ٹیم باقاعدہ ان کے ساتھ فزیکلی جا کر یہ سب کام کروائے گی۔ اچھا، یہ تمام چیزیں مقصد ہے کہ آپ کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے، وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو اس کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ پرووائڈ کریں گے؟ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، لاسٹ میں یہ ضرور بتائیے گا، یہ جو آپ ایمز کالج میں آپ نے رکھا ہے شور کوٹ کینٹ میں، تو شور کوٹ سٹی چھوڑ کے آپ کینٹ پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ اور اس کے علاوہ اگلا آپ کا لائے عمل مقصد جیسے ہمارے کالج وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی آپ نے جا کے کو کرنا ہے، یا مقصد ہے کہ آپ نے وہاں ابھی جو کینٹ پہ رکھا ہے اس کے بعد بھی آپ کا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل، ہمارے باس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے سیمینارز کیے جائیں، جیسا کہ پہلا ہم سیمینار کر رہے ہیں ایمز کالج شور کوٹ کینٹ میں، اس کے بعد ہمارا ریفرنس یہ ہے کہ ادھر رحمت فوڈز پر یا پنجاب کالج میں، اس کے بعد گڑھ موڑ اور کوٹ سلطان وغیرہ میں بھی ہم سیمینار کرنے جا رہے ہیں۔ جناب، یہ ڈاکٹر سہیل ارشد صاحب تھے، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے کہ پہلے اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے فراڈ، کہ لوگ جو ہیں نا وہ لالچ دیتے ہیں
اور کوئی بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، یا آپ کو مقصد ہے کہ کسی جاننے والے کے ذریعے پتہ چلتا ہے، تو وہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایزیلی فراڈ کرتے ہیں، پیسے منگواتے ہیں، لمبے لمبے خواب دکھاتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تقریباً مقصد ہے کہ 100 میں سے 85% لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جب فراڈ ہوتا ہے تو لوگوں کا جو ایک یقین ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ نہیں رکھتے، اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ صاف ظاہر ہے پاکستان میں فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر مقصد ہے کہ آپ کا 50 لاکھ خرچہ ہے تو وہ اتنا کم ریٹ بتائیں گے، 25-30 لاکھ بتائیں گے کہ آپ کو ہم 25-30 لاکھ میں کریں گے۔ تو وہ بچہ جو بیچارہ جو ہے وہ اس کے جو جھانسا ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ چائنا چلا جاتا ہے وہاں پہ اس کے لیے مشکلات بن جاتی ہے۔ پیچھے والے جو اکثر ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارا شور کوٹ کی بات اگر کی جائے تو یہاں پر جو لوگ ہیں چھوٹے ذمہ دار ہیں، مقصد ہے کہ کسی کے 10 ایکڑ ہے، کسی کے 20 ایکڑ ہیں، تو وہ ذمہ دار طبقہ جو ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پڑھے، MBBS ڈاکٹر بنے یا اچھی پوسٹ پہ جائے۔ تو اس کے لیے جب وہ وہاں پہ بھیجتے ہیں تو پھر بعد میں والدین کو لیے پیچھے مشکلات بن جاتی ہے کہ یار یہ عزت بیزتی کا معاملہ ہے، اب بچہ چلا گیا تو انہوں نے ان بیچاروں کو اپنی قیمتی چیزیں بیچنی شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے وہ اپنے بچے کو MBBS بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں، سہیل ارشد صاحب ہیں، ان سے ہم نے اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ تاکہ جو بچہ ہے وہ MBBS بننے کے لیے بھیجا جائے تو اس میں خرچہ کتنا آئے گا، اخراجات کتنے آئیں گے، پہلے بھیجنے سے پہلے جو ہے والدین کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور سہیل ارشد صاحب نے اپنا نمبر بھی جاری کیا ہے کہ یہ میرا نمبر ہے، اور یہ ایک سیمینار کروا رہے ہیں شور کوٹ کینٹ کے اوپر، آپ اس میں شرکت کریں، ان سے ملیں، ان سے رابطہ کریں۔ جو بھی خواہش مند ہیں، جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بچے جو ہیں وہ خواہش مند ہوتے ہیں MBBS بننے کے لیے، تو اس کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب شور کوٹ کے ہی رہائشی ہیں، ان کا لاہور میں بھی آفس ہے، شور کوٹ میں بھی آفس ہے۔ شور کوٹ انہوں نے بتایا ہے کہ جھنگ روڈ کراچی ہوٹل کے راؤنڈ اباؤٹ ان کا دفتر ہے، تو وہاں پہ آپ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ ان سے آپ جانکاری بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پہلے ان سے ملیں، جانکاری کریں، لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں، اور ڈیل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بچے کا مستقبل جو ہے بہتر بنانے کے لیے، اسے MBBS کروانے کے لیے ان سے جو ہے وہ پیکج لیں۔ یہ لوگ آپ کو تمام چیزیں بریف کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا بچہ چائنا جائے گا تو اس کو وہاں پہ کیا کیا سہولیات ملیں گی، وہ کتنا ٹائم رہے گا، اس کے اوپر اخراجات کتنے آئیں گے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آج کل ڈیٹیل میں لوگ بتاتے نہیں ہیں، وہ لالچ دے کے، تو لالچ کے جھانسے میں آ کے لوگ اکثر اس فراڈ کے مد میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ ان سے بھی بچیں، ان ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، ان کے جو پیکج ہیں وہ لیں، اس کے بعد جا کے جو ہے اپنا فیصلہ کریں کہ ہم نے بچے کو چائنا بھیجنا ہے۔ کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ دیگر ملکوں میں یا پاکستان میں بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں، جو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ چائنا بھیجتے ہیں، چائنا میں کافی زیادہ جو ہے وہ بچے کو فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو سب سے مین چیز ہوتی ہے پاکستان میں لوگوں کے لیے کہ پیسے کی بچت ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیسے کی بھی بچت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔